अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबाए कराम, मैं हूं उमर दुआबिया स्टडी रिवर के इस प्लेटफॉर्म से। आज हमारा ये पहला लेक्चर है जो कि उन तमाम तर रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं। उर्दू लाजमी जो कि प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कि सूबाई सतह के इम्तहान के अंदर एक अदद 100 नंबर का सवाल है, उसके हवाले से हमने पढ़ना और सीखना है। अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर मैंने ये बताया था कि ये किन 6 सवालों पर मबनी होता है और उसके अंदर एक अदद अहम सवाल है जो कि सवाल नंबर 3 है, जिसमें फिकरात की दुरुस्ती होती है और ये 10 नंबर का सवाल है। आखिर क्या वजह है कि सबसे पहले हम इसी सवाल को कर रहे हैं? इससे पहले हमने 2 सवाल क्यों छोड़ दिए हैं, यानी कि मजमून और तलखीस निगारी? उसकी वजह यह है तलबाए कराम कि फिकरात की दुरुस्ती ये सबसे एक अदद छोटा सवाल है, नंबर 1। नंबर 2, ये वो सवाल है कि जिसके अंदर अजबर करने वाली चीजें ज्यादा हैं। मिसाल के तौर पर अब हम लोग देखते हैं कि उस दिन मैंने आपसे ये सवाल किया था कि क्या वाकई ये एक अदद रटा रटाया सवाल है या नहीं। तो इसका जवाब अगर मैं अभी दूंगा तो शायद मेरी जो इसके अंदर राय है वो आपकी राय से इख्तलाफ रखती हो, लिहाजा मैं अभी ये राय नहीं दूंगा। जिस दिन यानी कि अगले 2 लेक्चर्स के अंदर हम लोग ये अपने तमाम तर चीजें मुकम्मल कर लेंगे तो फिर मैं अपनी राय भी इसके ऊपर जरूर दूंगा। अच्छा, इसके अंदर एक अहम चीज है फिक्रे की साख्त में गलती किए बगैर। फिक्रे की साख्त में गलती की अकसाम क्या होती है, क्योंकि जो सवाल दिया गया होता है पीएमएस का, उसके अंदर ये लिखा होता है कि फिक्रे की साख्त को मुतासिर किए बगैर गलती की निशानदेही कीजिए और फिर उसे दुरुस्त कीजिए। अब फिक्रे की साख्त से क्या मुराद है? अगर आपको ये फिक्रा दे दिया गया है कि हम हर दिन सैर को जाते हैं, अब ग्रामेटिकली देखा जाए, ग्रामर के उसूल ज़वाबित को देखा जाए तो इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर इसके अंदर कोई गलती है तो वो इसके अंदर रोजमर्रा की गलती है। मसलन हम हर दिन सैर को जाते हैं, ये जो रोजमर्रा है ये गलत है हर दिन का, बल्कि ये हर रोज होता है। लिहाजा आपने फिक्रे की साख्त को मुतासिर किए बगैर आपने जुमला ठीक करना होता है। जब हम हमारे सामने एक जुमला आता है तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि उसके अंदर कितनी किस्म की अगलात पाई जाती हैं, कितनी किस्म की गलतियां या गलती उसके अंदर पाई जाती है। सबसे पहले जो हमारे पास गलती आती है वो आती है जी इमला की गलती। ठीक है, मिसाल मैंने उस दिन पहले लेक्चर में दी थी कि मिसाल के तौर पर वो आपको सदा खुश रहो कह सकता है। ठीक है, अब हालांकि इस सदा का मतलब होता है हमेशा, लिहाजा जो ठीक है वो ये वाली है। लिहाजा जो ठीक सदा है उसमें ये वाली है, सदा खुश रहो मोहतरम। ठीक हो गया। अब उसके बाद दूसरी हमारे पास जो आती है वो मुहावरे की गलती आती है। अब मुहावरे की गलती जो है वो किस किस्म की गलती होती है? मसलन जिसकी, वो आपको एक जुमला दे देगा जी, जिसकी लाठी उसकी गाय, यानी जिसकी लाठी उसकी गाय। अब जो मुहावरा है वो बुनियादी तौर पर जो ज़रबुल मिसल है वो ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लिहाजा इस किस्म की वो गलतियां आपको देगा। इसी तरह वो ज़रबुल मिसल की गलती करेगा। फिर हमारे सामने एक अहम चीज आती है, वो होती है मुबादा का इस्तेमाल। अंग्रेजी में इसे लेस भी कहते हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम सबसे पहले इन की जो इमला की जो गलतियां हैं हम सबसे पहले उनको देखेंगे। ठीक है, इमला की क्या गलती है, मुहावरे की क्या गलती है, ज़रबुल मिसल की क्या गलती है, मुबादे की क्या गलती है, मुबादा की क्या गलती है, माफ कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास नमूने की चंद एक मशकें होंगी जो कि आपको प्रोवाइड की जाएंगी इन द शेप ऑफ पीडीएफ। और उसके बाद हमारे पास कम से कम 400 फिकरात ऐसे होंगे जो कि
آپ لوگوں نے ازبر کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے فقرات کی درستی کے چند ایک جو رہنما اصول ہیں جو کہ ازبر کرنے کے ہیں، یاد کرنے کے ہیں، اس میں یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے جب بھی فقرے میں آپ کا لفظ آئے گا، فقرے میں جب بھی آپ کا لفظ آئے گا تو اس کے ساتھ آپ یا تم، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، جو صیغہ استعمال کرنا ہے وہ یہاں کا کرنا ہے، وہ جمع کا صیغہ آپ نے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. مثلا آپ یہاں بیٹھیں، ٹھیک ہے، اور تم کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، واحد کا، آپ کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، جمع کا صیغہ، اور تم کے ساتھ واحد کا صیغہ. مثالیں دیکھ لیتے ہیں جی کہ آپ یہاں بیٹھو. اب یہ دیکھیں، آپ یہاں بیٹھو بذات خود جملہ اپنے اندر ایک واضح بدتمیزی رکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اردو ادب کے اندر ہمیشہ جو عظمت ہے وہ بڑے کے لیے اس کے ساتھ جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. آپ یہاں بیٹھیں، آپ درخواست دیں، آپ یہ کام کیجئے یا آپ یہ کام کریں. لیکن تم کے ساتھ جب آپ نے لکھنا ہے تو پھر کیا لکھیں گے، تم یہاں بیٹھو آئے گا، یعنی کہ تم یہاں بیٹھو. اسی طرح تعظیم کے موقع پر جب ہم لوگ بڑوں کی عظمت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ میرا ابا آیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یا میرا والد آیا ہے. یہ جملہ بولنے میں ہی بہت زیادہ جو ہے وہ آکورڈ لگ رہا ہے. لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی بڑے کی بات آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ابا کے ساتھ آئے لگانا ہے. میرے ابا آئے ہیں، میرے ابا آئے ہیں. اچھا، اس میں یہ نہیں کرنا کہ میرے ابا آئے ہیں تو آپ درمیان میں جان لگا دیں، میرے ابا جان آئے ہیں. ٹھیک ہے، جو جملہ آپ کو دیا گیا جملے کی ساخت کو آپ نے تبدیل نہیں کرنا. جتنا دیا گیا اتنا آپ نے بتانا ہے، جتنا پوچھا گیا اتنا آپ نے بتانا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی رول نمبر 1. اب ہمارے پاس آ جاتا ہے جی 2. جمع اسموں میں پہلے ہر کا لفظ یا بولنا غلط ہے. مثلا ممالک، اشخاص، کتابیں. ٹھیک ہے، ان تمام کے ساتھ ہر کا لفظ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، مثلا ہر ممالک یا ہر اشخاص یا ہر کتابیں. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کیا آئے گا، تمام لفظ آئے گا، اشخاص، کتابیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی مثالیں لے لیتے ہیں جی. سب ممالک، تمام اشخاص، ٹھیک ہے، یا میری ہر لائبریریاں دیکھی ہوئی ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ نے ہر نہیں بلکہ تمام لگانا ہے. میری تمام لائبریریاں دیکھی ہوئی ہیں، یا بالکل اسی طرح میں نے تمام ممالک کی سیر کر رکھی ہے. ٹھیک ہے، یا میں ان تمام اشخاص کو جانتا ہوں جو کہ میرے رابطے میں ہیں. اب اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی رول نمبر 3. اچھا، اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نہ اور ہی، جب ہی نہ اور ہی دو لفظ ایک ہی جملے میں آ جائیں تو آپ نے ان کو ایک ساتھ کبھی نہیں لگانا. ٹھیک ہے، مثلا نہ ہی آپ آئے، نہ ہی خط لکھا. اب یہ کیا چیز ہے، یہ چیز آپ کی غلط ہے. اس کی بجائے آپ نے کیا کرنا ہے، نہ آپ آئے نہ خط ہی لکھا، نہ آپ آئے نہ خط ہی لکھا. نہ ہی کو آپ نے 2 مرتبہ استعمال نہیں کرنا بلکہ فقرے کے پہلے حصے میں آپ نے صرف نہ کا استعمال کرنا ہے اور دوسرے کے اندر آپ نے نہ ہی کا استعمال کرنا ہے، لیکن ان کا اکٹھا استعمال آپ نے نہیں کرنا. اس کی مثالیں آگے جا کر ہم لوگ دیکھیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ایک جملے میں 2 ہم معنی الفاظ لانا غلط ہے. مثلا آب زمزم کا پانی، یہ سوال پی ایم ایس کے پیپر میں آیا ہوا ہے. یہاں پر صرف آب زمزم، آپ دیکھیں آب کا مطلب بھی پانی ہے،
ٹھیک ہے، اور پھر زمزم آپ کو پتا ہے یہ ایک عدد پراپر ناؤن ہے، اور پھر پانی کا مطلب آب ہے، آب کا مطلب پانی ہے اور پانی بھی آپ کو کہتے ہیں، لہٰذا یہاں پر اگر آپ نے آب زمزم کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوہ ہمالیہ کا پہاڑ، اب آپ یہ دیکھیں یہاں پر یہ لفظ پہاڑ ہے، کوہ ہمالیہ کا پہاڑ، اب کوہ ہمالیہ کو کہتے ہیں پہاڑ کو، ٹھیک ہے، ہمالیہ بذات خود پھر پراپر ناؤن ہے، صرف یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، کوہ ہمالیہ کا لفظ لگانا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور مثال ہے کہ ماہ رمضان کے مہینے کے روزے، اب یہاں پر ماہ کا مطلب بھی مہینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب مہینہ آپ نے پھر آگے لگا دیا تو اس کا مطلب ہے آپ ایک جملے کے اندر ساخت کے اعتبار سے دو جگہ پر غلطی کر رہے ہیں، لہٰذا آپ نے اسے ایک جگہ پر استعمال کر کے اسے اس غلطی سے بچانا ہے، لہٰذا آپ نے بتانا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، یا جو بھی جملہ آپ کا آتا ہے تو آپ نے ماہ رمضان یا ماہ شوال کے چاند کے ساتھ بھی مہینہ لگ سکتا ہے مثلا، تو اس میں آپ نے مہینے کا لفظ نہیں لگانا۔ پھر آپ کے ہمارے پاس آ جاتا ہے جی رول نمبر 5، قاعدہ نمبر 5، اردو میں کسی اسم کے آخر میں آنے والے حرف الف یا ہے کو یا مجہول کہتے ہیں، اس چیز کو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے جو کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے اسم کی مطابقت کے ساتھ آپ نے اگلا لفظ لگانا ہے، مثلا چھوٹے رشتہ داروں کے ناموں میں جائز ہے آیا، ٹھیک ہے، مثلا احمد آیا، احمد میرا چھوٹا بھائی ہے اور وہ لاہور سے آیا، ٹھیک ہے، لیکن یہی بات آپ کسی بڑے رشتہ دار کے بارے میں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، مثلا بیٹا سے بیٹے، بھتیجا سے بھتیجے تو صحیح ہے، کیونکہ یہ دونوں جو رشتے ہیں، یہ آپ جو رشتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے اندر ایک چھوٹا پن رکھتے ہیں اس شخص کے اعتبار سے جو انہیں بلا رہا ہے، بیٹے سے مراد obviously اس کے والد محترم اسے بلائیں گے، اور بھتیجے سے مراد اس کے چچا جان بلائیں گے، لہٰذا یہاں پر چچا سے چچے اور ابا سے ابے نہیں ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ نے امالہ کی غلطی کا دھیان رکھنا ہے اور آپ نے اسم کی مطابقت کے ساتھ آپ نے اگلا لفظ استعمال کرنا ہے۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے جی غلط فکرات، اچھا اگلا ہے جی ہمارے پاس رول نمبر 6، قاعدہ نمبر 6، مؤنث فعل کی گردان میں نون غنہ کا اضافہ نہیں، مثلا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، اب یہاں پر جو غلطی ہے وہ یہ والی ہے جی، جب بھی مؤنث فعل آئے گا لڑکیاں عورتیں، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ یہ والا رہی نہیں آئے گا، ہے بالکل ٹھیک ہے، یہاں پر کیا آئے گا، آپ نے لکھنا ہے لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، رہی یہ والا آئے گا، عورتیں سویٹر بن رہی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جی قاعدہ نمبر 7 ہے، عربی کے جمع الفاظ کے اردو قاعدے کو جمع الجمع بنانا درست نہیں، مثلا اچھا یہ بھی ایک سوال آیا ہوا، مثلا انبیاء جو ہے وہ ایک عدد عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، انبیاء آپ کو پتا ہے بذات خود ایک عدد جمع کا لفظ ہے، اور یہ کس کی جمع ہے، نبی کی جمع ہے، نبی کی جمع کیا ہے، انبیاء، اگر ہم اس کو بھی انبیاؤں کر دیں گے تو یہ جمع الجمع جو کہ غلط ہے اور بنیادی طور پر غلط ہے، غلط العام بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح افواج بذات خود آپ نے جملہ ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ افواج پاکستان ایک عدد ڈسپلن ادارہ ہے، ٹھیک ہے، تو افواج پاکستان جو ہے وہ اس کے لیے تمام تر چیزوں کے لیے، اچھا اس کے بعد آپ نے ایک سنا ہوگا افواج پاکستان میں ہم آہنگی پائی جاتی، یہاں پر افواج پاکستان سے مراد پاکستان کی تینوں افواج ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بری بھی ہے، بحری بھی ہے اور آپ کی فضائیہ بھی ہے، اور آپ کی فضائیہ بھی ہے۔ افواج کا لفظ جو ہے وہ پہلے سے جمع ہے، لہٰذا اس کو افواجوں نہیں کیا جا سکتا، اور مشکلات کو مشکلاتوں کہنا بھی، وہ انسان مشکلاتوں میں گھرا ہوا ہے، غلط ہے میاں یہ لفظ، وہ انسان
مشکلات میں گھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر مشکلاتوں میں لکھنا غلط ہوگا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے فارسی اضافت اور واو عطف صرف. کسی اردو یا ہندی لفظ کے ساتھ ان کا استعمال جائز نہیں. اچھا, یہ جو گرامر ہے نا, اس کو آپ چھوڑ دیں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. جہاں تک اردو میجر کے طلبہ کرام کا تعلق ہے وہ ضرور اس کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن مثلا دامن کوہ, ٹھیک ہے, یا دامن کوہ جو ہے, اب اس کو کیونکہ کوہ کا مطلب پہاڑ ہوتا ہے, لہٰذا اس کو دامن پہاڑ نہیں کہا جا سکتا کسی بھی صورتحال میں. اسی طرح روٹی اور پانی, ٹھیک ہے, لیکن روٹی اور پانی مثلا اپنی طرف سے واو درمیان میں لگا دینا, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتا ہے جی ہمارے پاس ال کا لفظ استعمال, الف لام ال کا استعمال. ٹھیک ہے, عربی الفاظ کے ساتھ آتا ہے صرف, اور غیر عربی الفاظ کے ساتھ نہیں آتا. مثلا علم الدین, دونوں عربی کے الفاظ ہیں اور بالکل ٹھیک ہے, نور الدین بھی ٹھیک ہے, علم الدین بھی صحیح ہے, مگر چراغ الدین اور لال الدین اور یہ لفظ جو ہے نا, یہ میاں لفظ غلط ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ دونوں عربی کے الفاظ نہیں ہیں. اسی طرح مرگ جو ہے وہ عربی کا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے, قریب الموت ہوگا. یہ لفظ کیا ہوگا؟ قریب الموت. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد آتا ہے جی کہ جب کسی جملے میں کئی زیادہ اسمائیں یا کئی زیادہ نام استعمال ہوں, ٹھیک ہے, تو فعل کی جو وحدت ہے وہ جمع اور آخری اسم کے مطابق آئے گی. مثلا ہم نے 3 کرسیاں اور 1 میز خریدی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے 3 کرسیاں اور 1 میز خریدے یا 3 کرسیاں اور 1 میز خریدے, یہ بالکل غلط ہوگا. لہٰذا آپ نے جو فعل لگانا ہے وہ اپنے آخری اسم کے مطابق لگانا ہے, اور آخری اسم ہمارے پاس کیا ہے؟ واحد اسم ہے, اور وہ کیا اسم ہے؟ میز ہے. پھر آ جاتا ہے لفظ عرض کے ساتھ کیا. اچھا, یہاں پر اختلاف پایا جاتا ہے. یہ دونوں ٹھیک ہیں, مثلا میں نے عرض کی یا میں نے عرض کیا, ٹھیک ہے, لیکن اگر آ جاتا ہے تو دونوں ٹھیک ہے. لیکن جہاں پر اختلاف پایا جائے وہاں پر یہ عمومی طور پر یہ ایگزامنر بھی ذہن میں رکھتا ہے کہ ایسے سوالات جن کے اوپر اختلاف یا تضاد پایا جاتا ہو وہ انہیں دینے کی کوشش یا نیت نہیں رکھتا. اس کے بعد متشابہ اور ہم آواز الفاظ کے استعمال میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے. جی بالکل, یہ بڑا اہم لفظ ہے. اس بے باک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس بے باک کا مطلب ہوتا ہے بہادر. انہوں نے حساب بے باک کر دیا. اب یہاں پر اس بے باک کی جگہ یہاں پر کون سا ہونا چاہیے؟ بے باک, یہ والا. اس بے باک کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ, پوشیدہ یا چکتا کرنا, حساب چکتا کرنا. اور اس بے باک کا مطلب ہوتا ہے بہادر. اور اس کا جو میں نے آپ کو پی ڈی ایف کے اندر جو اس کا مٹیریل دیا ہے اس کے اندر بھی میں نے ان کے جو مطلب ہیں وہ لکھ دیے ہیں اس فائل کے اوپر. اچھا, اس کے بعد میں محاورے اور ضرب المثل کے الفاظ میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا جا سکتا, بالکل نہیں کیا جا سکتا. جی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, لال پیلا ہونا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اس کی جگہ اگر ہم کر دیں گے زرد پیلا ہونا اور جس کی لاٹھی اس کی گائے, بالکل غلط ہوگا, کیونکہ آپ ایک عدد واضح طور پر ضرب المثل اور محاورے کی غلطی کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک اہم چیز ہے, لفظ مرحوم کے ساتھ جو ہے وہ صاحب کا استعمال غلط ہے. میاں علامہ اقبال صاحب مرحوم, اہل ادب کے ہاں مرحوم کے ساتھ لفظ صاحب جو ہے وہ کیا ہے جی؟ غلط ہے. علامہ اقبال صاحب مرحوم نے نظریہ پاکستان پیش کیا, کہنا غلط ہوگا, بلکہ درست یوں ہے کہ علامہ اقبال مرحوم نے نظریہ پاکستان پیش کیا. اور آخر پر ہے جی مبادہ, یعنی اس کے معنی ہے ایسا نہ ہو. مبادہ کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایسا نہ ہو.
ایسا نہ ہو. چنانچہ تحریر و تقریر کے اندر مبادہ کے ساتھ نہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. جب تحریر کے شروع میں یا درمیان کے اندر مبادہ کا لفظ آ جائے، کیونکہ یہ اس کے ساتھ ایک شرط رکھ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر وہاں پر نہ نہیں کرنی. نہ کا لفظ نہیں، اس نہ کا لفظ یہ جو لفظ ہے یہ آپ نے استعمال طلبہ کرام نہیں کرنا. دھوپ میں نہ چلو مبادہ لو نہ لگ جائے، یعنی گرمی نہ لگ جائے، یہ صحیح ہے. دھوپ میں نہ چلو مبادہ لو لگ جائے، یہ کہنا غلط ہوگا. اچھا طلبہ کرام، آگے ہمارے پاس جو آتی ہے وہ ہے مبادہ کا استعمال. اچھا طلبہ کرام، اگلا جو ہمارے پاس رول ہے وہ یہ ہے کہ مبادہ کے معنی ہے ایسا نہ ہو. چنانچہ تحریر و تقریر میں مبادہ کے ساتھ نہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. مثلا یہ غلط ہوگا کہ دھوپ میں نہ چلو مبادہ لو نہ لگ جائے. صحیح یہ ہوگا کہ دھوپ میں نہ چلو مبادہ لو لگ جائے. اب آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی آپ نے نہ استعمال کیا اور یہاں بھی آپ نے نہ استعمال کیا، ٹھیک ہے. اب اس جو نہ کا ہے یہ آپ کا غلط ہے. یہ والی جو آپ نے نہ استعمال کی ہے یہ کیا کیا ہے؟ یہ آپ نے غلط استعمال کیا ہے. میاں کیسے غلط استعمال کیا؟ اب اس کے معنی کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں. دھوپ میں نہ چلو ایسا نہ ہو لو نہ لگ جائے. اب اس جملے کی کوئی سینس نہیں بن رہی، ٹھیک ہے، تو لہٰذا دھوپ میں نہ چلو مبادہ لو لگ جائے. اسی طرح یہ کہنا غلط ہوگا کہ محنت کرو مبادہ فیل نہ ہو جاؤ. محنت کرو مبادہ فیل ہو جاؤ. محنت کرو ایسا نہ ہو کہ فیل ہو جاؤ، ٹھیک ہے. تو لہٰذا جہاں پہ مبادہ آ جائے وہاں پر فقرے کے اگلے حصے کے اندر آپ نے لبے لباب یہ ہے کہ نہ کا استعمال نہیں کرنا. اس کے بعد ہے کہ جب کسی جملے میں چونکے کا استعمال ہو، جب کسی جملے میں لفظ چونکے کا استعمال ہوگا تو اس کے بعد اس لیے ضرور آئے گا. اسی طرح جوں جوں کے بعد تو آئے گا، جیسے جیسے کے بعد ویسے ویسے لازمن آتا ہے. مثلا چونکہ وہ بیمار ہے اس لیے کالج نہیں آیا، ٹھیک ہے. جوں جوں ہم بلندی پر جائیں تو سردی بڑھتی گئی. جوں جوں ہم بلندی پر جاتے گئے، یہاں پر کمپوزر نے ایک غلطی کی ہے. جوں جوں ہم بلندی پر جاتے گئے تو سردی بڑھتی گئی. اچھا یہ بالکل ٹھیک ہے، تو سردی بڑھتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے یہ جملہ جی. جوں جوں ہم بلندی پر جائیں تو سردی بڑھتی ہے. جیسے جیسے منزل قریب آتی گئی ویسے ویسے ہم خوش ہوتے گئے. یہ تمام تر چیزیں کہنا کیا ہوگا؟ درست ہوگا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے کرنی ہے اپنی ایک عدد چھوٹی سی مشق. ہم نے سب سے پہلے املا کی غلطی کیا ہوتی ہے اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. مشق کس سے آگے آئے گی؟ املا کی غلطی. یہ واقعہ کب پیش آیا؟ اب آپ یہ دیکھیں اس واقعے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کسی جگہ پر واقع ہونا، اور اس کو واقعہ نہیں پڑھا جا سکتا، یہ واقع، ٹھیک ہے. اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں. لاہور دریائے راوی پر واقع ہے، ٹھیک ہو گیا. اب اس واقعے کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پر وہ چیز موجود ہے، وہاں پر یہ چیز پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ واقع کب پیش آیا، یہ واقعہ کب پیش آیا، یہ اس کا درست فکرہ ہوگا. اس واقعے کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایونٹ، یا اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی انسیڈنٹ، یا اس کے علاوہ یہ واقعہ کب پیش آیا، یا یہ ہونی یا انہونی کب ہوئی، ٹھیک ہو گیا. ہم نے حساب کا قاعدہ سیکھا، ٹھیک ہو گیا. یہ لفظ نہیں ہے جی، ہم نے حساب کا قاعدہ، ٹھیک ہے. یہ وہ والا قاعدہ ہے جسے آپ حروف عام میں رول بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، رولز اینڈ ریگولیشن، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس کا مطلب ہے اصول. ہم نے حساب کا اصول سیکھا یا قاعدہ سیکھا. یہ جملہ صحیح نہیں ہے، یہ جملہ صحیح نہیں ہے بالکل. ویسے آپس کی بات کی جائے تو یہ واقعی یہ جملہ ویسے بھی صحیح نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جملے کو کیا ہے جی،
سب سے پہلے تو یہ جملہ صحیح نہیں ہے. یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ جملہ سی نہیں ہے. یہاں پر پورے کا پورا ایک عدد ہے کھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان املا کی غلطیوں کو دیکھنا ہے. دوسرے نمبر پر ہمارے پاس غلطی آتی ہے میاں واحد جمع کی غلطی. اب آپ دیکھیں یہ دونوں اشعار بہت عمدہ ہیں. اب اشعار بذات خود جب لکھ دیا ہے تو میاں اس کا واضح مطلب ہے کہ اشعار زیادہ ہیں. کتنے ہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر کیا ہے، جب دو اشعار کی بات ہوگی تو پھر ان کے ساتھ کیا آئے گا؟ لفظ شعر آئے گا. یہ دونوں شعر بہت عمدہ ہے، لہذا آپ کا جو صحیح جملہ ہوگا وہ یہ بنے گا. اسی طرح دونوں فریقین نے آپس میں صلح کر لی. اب یہاں دیکھیں کہ فریقین جو لفظ ہے نا، یہ بذات خود پہلے سے جمع کا لفظ ہے، لہذا اس کے ساتھ دونوں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. فریقین نے آپس میں صلح کر لی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہاں پر بہت بڑے اولیاء اللہ تھے. یہ بہت طلباء کرام جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں. اولیاء اللہ، اولیاء جو ہے یہ ولی کی جمع ہے میاں. ٹھیک ہے، یہاں پر بہت بڑے یہاں پر بہت بڑے ولی اللہ تھے، اس کا صحیح ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس زائد اور متشابہ الفاظ کی جو اغلاط ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں، دیکھ لیتے ہیں جی انہیں. مثلا آپ کو مثال دیتے ہیں، نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو نذیر اکبر آبادی صاحب ہیں یہ وہ والے نذیر نہیں ہیں. یہ کون سے نذیر ہیں؟ یہ ڈپٹی نذیر صاحب ہیں. یہ ڈپٹی نذیر صاحب ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن جو یہ والے نذیر ہے نا، نذیر اکبر آبادی، وہ یہ والے نذیر ہیں. یاد رکھیے گا، یہ یاد کرنے والی چیز ہے اور یہ سوال آیا ہوا ہے پہلے بھی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد بالکل یہی جو اسی کو انہوں نے الٹ کر کے دیا ہوتا ہے کہ نذیر ڈپٹی نذیر، ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ کا یہ والا جو ڈپٹی نذیر صاحب ہے یہ غلط ہے، بلکہ یہ والے نذیر صاحب ہیں، ڈپٹی نذیر احمد. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد یہ ہماری زائد اور جو ہے وہ متشابہ الفاظ کی ہے. پھر ہمارے پاس امالہ کی غلطی آ جاتی ہے. امالہ کی غلطی کے اندر آپ نے مطابقت کو بہترین طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے. مثلا یہ آپ ہی کے فائدہ کی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہاں پر یہ جو فائدہ ہے یہ غلط ہے. یہ آپ ہی کے فائدے کی بات ہے. یہ آپ کا ٹھیک ہے اور یہ آپ کا غلط فکرہ ہے. ٹھیک ہے. مثلا دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں. جلسہ میں بہت زیادہ لوگ آئے تھے. تو میاں یہاں پر جلسہ جو ہے اس کی جگہ کیا آئے گا؟ جلسے میں بہت زیادہ لوگ آئے تھے. ٹھیک ہو گیا جی. پھر ہمارے پاس آتا ہے جی جو اگلی ہمارے پاس غلطی آتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے مطابقت کی غلطی. مطابقت کی غلطی جس طرح میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ نے جمع اسموں کے ساتھ جو ہیں جو تعظیمی رشتے ہیں یا آپ ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ آپ نے ان کے ساتھ جمع کا صیغہ لگانا ہے. مثلا آپ
कब तशरीफ लाओगे। तो आपके साथ आपने क्या लगाना है, आप कब तशरीफ लाएंगे। ठीक हो गया। ये आपका फिक्रा गलत है और ये आपका फिक्रा जो है वो क्या है जी, दुरुस्त फिक्रा है। ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरह की हम लोग एक और मिसाल ले लेते हैं कि मालूम नहीं बाहर कौन साहब है। ठीक है, लेकिन आपने जब भी साहब के साथ, ये देखें यहां पर लफ्ज साहब आया है, तो इसके लिए आपने जमा का सीगा इस्तेमाल करना है। मालूम नहीं कि बाहर कौन साहब हैं। अब यहां पर आपने देखना है कि ये जुमला आपका ठीक है और ये जो है आपकी गलत है। ठीक है, यहां पर भी आपका जो ये वाला लफ्ज है, ये आपस में ये आपके जुमले को सही या गलत करार दे रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ने और को की गलती। मसलन मैंने आज ही वापस जाना है। ठीक हो गया। तो लिहाजा आपने यहां पर मैंने को खत्म करके आपने क्या कर देना है, मुझे आज ही वापस जाना है। ठीक हो गया। हमको अपने वादे पर कायम रहना चाहिए। ठीक हो गया। यहां पर आपने हम को हटाकर ने की मिसाल भी हो गई और को की मिसाल भी होगी। यहां पर हमें लफ्ज क्या लिखना चाहिए, हमें अपने वादे पर कायम रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जुमला क्या होगा, दुरुस्त होगा और ये वाला आपका जुमला गलत तस्वुर किया जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है मुहावरात और ज़रबुल मिसल की जो गलतियां हैं, ये बहुत ज्यादा गलती होती है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि जो मुहावरा जात हैं उनमें आप कोई भी अपनी तरफ से तब्दीली नहीं कर सकते। मसलन वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। अब यहां पर ये जो दिन ब दिन है, ये रोजमर्रा के उसूल के मुताबिक लफ्ज गलत है। सही क्या होगा, वो रोज बरोज। ठीक हो गया। अब यहां पर ये जो लफ्ज रोज बरोज है ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मिसाल उससे पहले मैंने आपको हर दिन और हर रोज की दी थी। ठीक है, अब इसी तरह एक और मिसाल हम लोग देख लेते हैं। बारिश बरस रही है। बारिश बरसना लफ्ज गलत है जी। अहले अदब के यहां बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह रोजमर्रा की चंद एक गलती होती है। मसलन आए दिन जो है ये एक रोजमर्रा है। ठीक है, और इसे अमूमी तौर पर लोग जो है वो क्या कर देते हैं, उसे
غلط قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ٹھیک لفظ ہوتا ہے وہ آئے دن ہوتا ہے, اور دوسرا جو ہے آپ کا کرم فرمائی ہوتا ہے. اچھا, اب جو ہے وہ فقرات کی درستی کے اندر روزمرہ کی چند ایک ہم لوگ جو ہے وہ بڑی عام سی غلطیاں کرتے ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو صحیح جو روزمرہ ہے وہ ہے آئے دن. ٹھیک ہے, وہ آئے دن اسکول سے چھٹی کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ اس کو کیا کرتے ہیں جی, اپنی طرف سے آئے روز بنا دیتے ہیں, تو یہ بالکل غلط ہے. بالکل اسی طرح ہم لوگ جی کرم فرمائی جو ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن کرم نوازی جو ہے وہ ہم لوگ غلط کر دیتے ہیں, کیونکہ اکیڈیمک رائٹنگ کے اندر کرم فرمائی جو ہے اکیڈیمک رائٹنگ کے اندر کرم فرمائی اور روزمرہ جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. بالکل اسی طرح سرخ روشنائی. ٹھیک ہے, تو سرخ روشنائی سے لکھتا ہے, وہ امتحان میں سرخ روشنائی سے لکھتا ہے, یا امتحان میں سرخ روشنائی سے لکھنا ممنوع ہے. تو سرخ روشنائی ٹھیک ہے, سرخ سیاہی جو ہے وہ میاں اس میں روزمرہ جو ہے وہ غلط ہے. اچھا چلیں, اب ہم لوگوں نے ان کی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کر لی ہیں. یہ ہماری صرف اور صرف 3 منٹ کی ایکٹیویٹی ہے, اور اس 3 منٹ کی ایکٹیویٹی کے اندر ہم 3 سے 4 جو ہیں وہ مثالیں دیکھیں گے, اور اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے, آپ نے اس کا, میں آپ کو 5 سے 7 منٹ دوں گا اور آپ نے اپنی طرف سے اس کا جملہ ٹھیک کرنا ہے 5 سے 7 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ. ٹھیک ہے, پہلا ہمارے پاس جو پہلی جو ہمارے پاس جملہ ہے وہ یہ ہے, میں بے ناغہ اسکول جاتا ہوں. تو اس کا صحیح جملہ آپ نے بتانا ہے, ذرا جلدی جلدی. میں بے ناغہ اسکول جاتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرا ہے جی, بھینس بڑی کے عقل. اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی, آپ منہ ہاتھ دھو لو. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد اگر اسی کو ہم لوگ دیکھیں تو دروازے کو بند کر دو. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہے جی, ادبی دنیا بند ہو چکا ہے. ادبی دنیا بند ہو چکی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے ان کا جو صحیح ہے وہ آپ نے اپنے پاس اس کو لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کل میں ان کے جو ہمارا دوسرا لیکچر ہوگا اس کے اندر آپ کو ان کے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, جو آپ کے لیے آپ نے گھر میں جا کر کام کرنا ہے, کہ آپ کو سب سے پہلے پی ڈی ایف کی ایک عدد فائل پرووائڈ کر دی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اب اس فائل کو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اور اسے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے یاد بھی کر لینا ہے, اور جتنا اس کے علاوہ آپ لوگ اس کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کر سکیں آپ نے وہ کرنا ہے. دوسرا آپ نے اس کے اندر کیا کرنا ہے کہ غلطیاں نوٹ کرنی ہیں. ٹھیک ہے, اور تیسری چیز جو آپ نے کرنی ہے میاں وہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے پاسٹ پیپرز جو ہے نا ان کو ایک مرتبہ آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے. لہٰذا ہم اپنے اگلے لیکچر کے اندر جو پچھلے 5 سال کے پرچے ہیں ان کے اندر آنے والے غلط فقرات کو درست کرنے کی کوشش کریں گے, اور ہمارا جو آگے والا جو لیکچر ہے جو ہمارا ریگولر دوسرا لیکچر ہوگا اس کے اندر ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ ہمارے غلط فقرات ہوں گے. یہ تھا ہمارا آج کا جو پہلا ریگولر لیکچر. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا یہ میتھڈ, اور اس کے علاوہ
जब हम लोग अपना दूसरा लेक्चर जो कि कल है जो हम कर रहे होंगे, उसके लिए आपने अपने पास पेपर्स को पढ़ कर आना है। हम यहाँ पर भी उन्हें हल करेंगे और आपने उन्हें वहाँ पर भी एक नज़र देख लेना है, ताकि जब आपके सामने पास पेपर आए तो कम से कम आपके लिए वो बिल्कुल नई चीज़ ना हो। लिहाजा ये था हमारा आज का दूसरा लेक्चर। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह हमारे अगले लेक्चर में आपके साथ कल मुलाकात होती है। शुक्रिया।